नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से 23वें पारे का आगाज़ करते हैं। रुकू नंबर 1 है या हसरतन अलल इबाद। इस रुकू के मेन पॉइंट्स हैं रजुल मोमिन की दावत हक़ का जवाब, रजुल मोमिन का अंजाम, रजुल मोमिन की खैर ख्वाही, झुटलाने वालों का अंजाम, अफसोस बंदों के हाल पर। नेक शख्स ने सबके सामने तौहीद का इकरार किया, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन, और मुझे क्या है कि मैं उस हस्ती की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। क्या मैं उसके सिवा माबूद बना लूं? अगर रहमान इरादा करे किसी नुकसान का तो ना उनकी कोई सिफारिश मेरे काम आएगी और ना ही वो मुझे छुड़ा सकेंगे। यकीनन मैं तब ज़रूर खुली गुमराही में हूँगा। मर्द मोमिन ने ये फ़ैसला दे दिया कि अगर मैं गैर अल्लाह की इबादत करूँ तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। ये तो नहायत घाटे का सौदा है। इसने ये फ़ैसला इसलिए दिया कि इसका दिल ईमान से भर चुका था और अब कोई धमकी इस पर असरअंदाज नहीं हो रही थी। रब पर ईमान लाने का ऐलान किया, यकीनन मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, चुनाचे मेरी बात सुनो। यहाँ अल्फाज का इंतखाब इतना खूबसूरत है, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, यानी जिस रब को तुमने नहीं मानते लेकिन जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें रिज़्क़ दिया, जिसने तुम्हारे लिए सारे इंतज़ामात किए, मैं उस पर ईमान ले आया हूँ, चुनाचे मेरी बात सुन लो। रजुल मोमिन की दावत यानी मर्द मोमिन की दावत है, क्योंकि क्यों ना इस हस्ती की पैरवी करो जिसने मुझे पैदा किया, जिसकी तरफ सब पलटाए जाएंगे। क्या खुदा के सिवा दूसरे माबूद बना लूँ? ऐसा करूँ तो मैं खुली गुमराही में मुब्तला हूँगा। अगर खुदाए रहमान मुझे नुकसान पहुँचाना चाहे तो किसी की सिफारिश काम नहीं आ सकती। खुदा से कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता। मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। जन्नत में अपना ठिकाना देख लिया तो आरज़ू की कि काश मेरी कौम को भी इन नेमतों का इल्म हो जाता। कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा ए काश मेरी कौम जान जाती। उसकी कौम के लोगों ने मार डाला उस मोमिन को, उसकी बात सुनने के बजाय उसे कत्ल कर दिया। तो उसने कहा कि काश मेरी कौम जान जाती। खैर ख्वाही की इंतहा है कि अगर उसको देखें कि अपनी दुनिया से जाने पर, शहीद होने पर भी वो यही कह रहा है कि काश इस वजह से ये जान जाते यानी ये जान लेते कि मैं किस वजह से ये कह रहा हूँ। कितनी ज़्यादा उसको इज़्ज़त मिल रही है। मेरे रब ने किस चीज़ की वजह से मुझे बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल कर दिया। और उसके बाद उसके कौम पर हमने आसमान से कोई फ़ौज नहीं उतारी और ना ही हम उतारने वाले थे। वो महज एक ही चीख थी, बस अचानक वो सब बुझे हुए थे। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम की चीख थी जिससे सब लोगों की रूहें जिस्मों से निकल गईं और वो भी बुझी हुई आग की तरह हो गए। हाय अफसोस बंदों पर, उनके पास कोई रसूल नहीं आया मगर वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि कितनी ही कौमें हमने उनसे पहले हलाक कर दी, यकीनन वो उनकी तरफ पलट कर नहीं आए और ये सब हमारे पास हाजिर किए जाने वाले हैं। अफसोस बंदों के हाल पर, जो रसूल भी उनके पास आया उसका मजाक उड़ाते रहे। क्या उन्होंने पहली कौमों को हलाकत नहीं देखी? पहली कौमों की हलाक होने वाले कभी पलट कर ना आए, सब हमारे पास हाजिर होने वाले हैं। इस रुकू में करने वाले काम हैं अल्लाह ताला की इबादत की हकीकत वाज़े करना, अपनी कौम का खैर ख्वाह होना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, अल्लाह ताला की तरफ दावत देने वाला बनना है ताकि अल्लाह ताला बाइज़्ज़त लोगों में शामिल करके मग़फ़िरत फरमा दें इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर 2 है रोशन निशानियाँ। इस रुकू के मेन पॉइंट्स हैं बेजान ज़मीन, रात निशानी है, सूरज निशानी है, चाँद निशानी है, हर एक का मदार निशानी है, किसी कश्ती निशानी है। जब इनसे कहा जाता है ये कहते हैं और उनके लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन है, हमने उसे ज़िंदा किया और हमने उसमें से अनाज निकाला तो उसमें से वो खाते हैं।
دلوں کی سرزمین کیسے مردہ ہوتی ہے؟ جیسے زمین اپنے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے، ایسے ہی دلوں کی سرزمین بھی مردہ ہوتی ہے۔ جب اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جب اس کے اندر یقین نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ زندگی کی مثال اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ ایمان کی زندگی کے لیے کوشش کریں۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سورج غروب ہونے کے وقت پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھر مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، چنانچہ اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، اور وہ زمانہ قریب ہے کہ جب وہ سجدہ تو کرے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور بعد ازاں جب وہ مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگے گا تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا۔ چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم۔ تو اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ بے جان زمین کو زندگی بخشنا نشانی ہے، اور چاند نشانی، اور ہر ایک کا مدار نشانی، رات نشانی، سورج اور کشتی نشانی ہے۔ اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ہی ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نشانیاں دیکھ کر وہ منہ موڑ جاتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ ہی موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کا جو ان کو پکڑ لے گی، اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے۔ پھر نہ وہ وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے۔ قیامت اچانک قائم ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اتنی اچانک قائم ہو جائے گی کہ کوئی شخص اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا اور بعد ازاں دودھ کا برتن اس کے منہ تک نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اور وہ ابھی خرید و فروخت کر ہی رہے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور کوئی شخص اپنا حوض درست کر کے لوٹا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ روشن نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کمٹمنٹ ہے، اور کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، اور جو نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑنا، کفر کرنا۔ رکوع نمبر 3 ہے قیامت کے مناظر۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے جب سور پھونکا جائے گا، حاضری جنتی،
दूसरी बार जब फूर फूंका जाएगा, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, और सूर में फूंका जाएगा ये सो यकायक वो कब्रों से अपने रब की तरफ तेज़ी से दौड़ पड़ेंगे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि एक देहाती ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक सींग है जिसमें फूंक मारी जाएगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों नफ़ख़ों के दरमियान 40 का वक्फ़ा होगा। लोगों ने कहा, अबू हुरैरा 40 दिन? उन्होंने कहा, मैं नहीं कहता। लोगों ने कहा 40 साल? उन्होंने कहा, मैं तो नहीं कहता। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल आसमान से पानी उतारेंगे जिससे लोग सब्ज़े के उगने की तरह उगेंगे, और इंसान की एक हड्डी के सिवा सब चीज़ गल सड़ जाएगी, और वो रीढ़ की हड्डी है, और इसी हड्डी से मखलूक को क़यामत के रोज़ जमा किया जाएगा। तो आज भी तहक़ीक़ात से पता चलता है कि जो डीएनए जो है वो आपका एक हड्डी जो है बिल्कुल इतनी सी वो ज़मीन में रहती है जिसमें आपका डीएनए होता है। तो ये अल्लाह ताला की बात है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ये तो सच्ची है। वो कहेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, किसने हमें हमारी ख़बरों से उठाया? ये वही है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीअन लदैना मुहज़रून, नहीं होगी मगर एक ही चीख, तो अचानक वो सब के सब हमारे सामने हाजिर किए हुए होंगे। कैसे वालिदैन अपने बच्चों से जुदा हो रहे होंगे, कैसे बीवियां शौहरों से जुदा हो रही होंगी। कोई मुजरिम है तो कोई मोमिन, कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। हर एक को उसके अमाल के लिहाज से अलग अलग कर दिया जाएगा। चुनाचे आज के दिन किसी पर कुछ भी जुल्म ना होगा और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा सिवाय इसके जो तुम अमल किया करते थे। यकीनन आज अहले जन्नत अपने शुगल में खुश हैं। वो और उनकी बीवियां तख्तों पर तकिया लगाए हुए घने सायों में होंगे। उसमें इनके लिए लजीज फल होंगे और उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो तलब करेंगे। सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, रब रहीम की तरफ से सलाम कहा जाएगा। और ए मुजरिमों, आज तुम अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुम्हें ताकीद नहीं की थी कि शैतान की इबादत ना करो? यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि तुम मेरी इबादत करो ये सीधा रास्ता है। और बिलाशुबा यकीनन वो तुम में से एक कसीर मखलूक को गुमराह कर चुका। तो क्या तुम समझते नहीं थे? ये जहन्नम है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था। आज इसमें दाखिल हो जाओ, इसके बदले जो तुम कुफ्र किया करते थे। आज हम उनके मुंहों पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे जो भी वो कमाया करते थे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास बैठे थे कि हम सब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैं किस वजह से हंसा हूँ? सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बंदे की इस बात से हंसा हूँ कि जो वो अपने रब से करेगा। वो बंदा अर्ज़ करेगा, ए परवरदिगार, क्या तूने मुझे जुल्म से पनाह नहीं दी? आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर बंदा अर्ज़ करेगा, मैं अपने ऊपर अपनी ज़ात के अलावा किसी की गवाही को जायज़ नहीं समझता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज के दिन तेरे ऊपर तेरी ही ज़ात की गवाही और किरामन कातिबीन की गवाही कफ़ायत कर जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस बंदे के मुंह पर मुहर लगा दी जाएगी और इसके दीगर आज़ा को कहा जाएगा कि बोलें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उसके आज़ा इसके सारे अमाल बयान करेंगे। और फिर आपने फरमाया कि बंदा अपने आज़ा से कहेगा, दूर हो जाओ, चलो दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी तरफ से तो झगड़ा कर रहा था। कितने लोगों के अंगूठे बोलेंगे, अंगूठों से चैट होती है। कितने लोगों की उंगलियां बोलेंगी, कितने लोगों के आज़ा बोलेंगे। हर एक चीज़ जो अल्लाह ताला की नाफरमानी में इस्तेमाल की, हर एक चीज़ गवाही देगी।
اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو وہ کہاں سے دیکھیں گے؟ وہ آنکھیں جو کلام اللہ کو تو نہیں دیکھتی، لیکن ایسی چیزوں کو دیکھتی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے۔ خوف نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو مٹا دے تو آنکھیں کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں گے۔ کرنے والے کام ہیں شیطان کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور جو کام نہیں کرنے گمراہ ہونا، عقل نہ رکھنا، کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں قیامت کے مناظر کو سوتے ہوئے یاد کر کے سونا ہے۔ آج کم از کم 3 لوگوں کو یہ مناظر پڑھ کر سنانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 4 ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے لمبی عمر، قرآن، نبی، مویشی، اللہ تعالیٰ کے سوا اور خدا، انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا، آگ۔ اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اسے ساکھ میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے جس کی عمر جتنی لمبی ہوتی جاتی ہے اس کی حالت اتنی ہی دگرگوں ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا جسم گھلتا جاتا ہے، ذہنی کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ بچے کی مانند ہو جاتا ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بدنی اور عقلی قوتوں کو محروم ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ وہ اس کے لائق ہے۔ یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اس میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان کے اس میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان جانوروں میں ان کے کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی تو ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ بیٹا صوفہ لے کر آؤ بیٹا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں۔ چنانچہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عاص بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور اسے ریزہ ریزہ کرنے لگا، پھر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو اس کے بوسیدہ ہونے کے بعد بھی زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا، سن اللہ تعالیٰ تجھے موت دے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا اور پھر تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ تو یہاں تک کہ زندگی کی بات ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بوسیدہ ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، کہ مجھے اس نے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کی پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ پہلی بار پیدا کرنے والا دوسری بار پیدا کر سکتا ہے، آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر اچانک تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قابو
قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ دائمی حیات والا ہے، کائنات کا سنبھالنے والا ہے، وہی حاکم ہے، اس کے ہاتھ میں زمینوں اور آسمانوں کی کنجیاں ہیں، جیسے کہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑا بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا، آپ نے قیام میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، آپ جس کسی آیت پہ رحمت سے گزرتے تو وہاں رکتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے، اور جس کسی آیت عذاب سے گزرتے تو وہاں رکتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اس قدر لمبا جتنا کہ آپ کا قیام تھا، اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے وہ ذات جو غلبہ، قوت، ملکیت، بڑائی اور عظمت والی ہے۔ پھر آپ نے سجدہ کیا، اس قدر لمبا سجدہ آپ کا قیام تھا اور آپ اپنے سجدے میں بھی وہی دعا پڑھتے رہے۔ پھر کھڑے ہوئے اور سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی، پھر ایک سورت پڑھی، بعد ازاں ایک اور سورت پڑھی۔ کرنے والے کام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لوگوں کو خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا، جو کام نہیں کرنے عقل سے کام نہ لینا، شکر گزار نہ بننا، سری جھگڑالو بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قرآن سے اپنی پیدائش سے کائنات سے نصیحت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ ہماری سورہ یاسین مکمل ہوئی ہے الحمدللہ۔ آگے ہم سورہ صافات شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الصافات مکی صورت ہے، 5 رکوع، 182 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 5 آسمانوں کے مناظر، اور مین پوائنٹس ہیں اس میں معبود حقیقی ایک ہے، آسمان دنیا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفے باندھ کر عبادت میں مشغول فرشتے، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، خوب صف باندھنا۔ الصافات، اس سے مراد فرشتے ہیں جو آسمان میں اپنے رب کے لیے صفیں باندھ کر عبادت میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کی تدبیر کرنے میں مصروف ہیں۔ سیدنا جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، تم لوگ نماز میں سکون سے رہا کرو۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حلقہ باندھے دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ الگ الگ کیوں ہو؟ پھر ایک مرتبہ فرمایا، تم لوگ اس طرح صف کیوں نہیں باندھتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف باندھتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اپنے رب کے ہاں کس طرح صف باندھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادلوں کو ڈانٹ کر ہانکنے والے فرشتوں کی قسم، فالزاجرات زجرا، پھر ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں زبردست ڈانٹنا، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادلوں کو ڈانٹ کر ہانکتے ہیں۔ یہ فرشتے لوگوں کو نافرمانیوں اور گناہوں سے روکنے کے لیے ڈانٹتے اور روکتے ہیں۔ پھر جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا، جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، فرشتے نہیں انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ عز و جل کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ سچا معبود ایک ہی ہے، ان الہکم الہ واحد، لا شبہ تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کا رب اور سارے مشرقوں کا رب ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے تاروں کی زینت سے۔ اللہ تعالیٰ نے تاروں کو آسمان کی محبت بھری آنکھیں بنا دیا ہے، وہ کبھی بند ہوتی ہیں اور کبھی کھلتی ہیں۔ یہ انسان کی شعوری اور نفسیاتی غذا ہے۔ ستارے سرکش شیاطین سے حفاظت کے لیے بنائے گئے
اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے ہے کہ وہ اوپر کی مجلس کی باتوں کی طرف مکان نہیں لگا سکتے اور ہر جانب سے شہاب پھینکے جاتے ہیں، دور بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی شیطان اچانک اچک لے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ بعض اوقات شیاطین فرشتوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو لے اڑتے ہیں، اسی وجہ سے شیاطین کا پیچھا شعلے کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک انصاری صحابی نے ایک روایت میں ہے کہ کچھ صحابہ نے بیان کیا کہ وہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک ستارہ ٹوٹا اور بہت چمکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جاہلیت کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوتا تھا تو تم اسے کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، ہم جاہلیت کے زمانے میں یوں کہتے تھے کہ آج کی رات کوئی بڑا شخص پیدا ہوا ہے یا فوت ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے کے لیے نہیں ٹوٹتا، لیکن ہمارا مالک جل جلالہ جب کچھ حکم دیتا ہے تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے تسبیح کہتے ہیں، پھر ان کی آواز سن کر ان کے پاس والے آسمان کے فرشتے تسبیح کہتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح کی نوبت آسمان دنیا والوں تک پہنچتی ہے۔ پھر جو لوگ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے قریب ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا، وہ بیان کرتے ہیں۔ اس طرح آسمان والے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خبر آسمان دنیا والوں تک آتی ہے۔ ان سے وہ خبر جن اڑا لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو آ کر سناتے ہیں۔ فرشتے جب ان جنوں کو دیکھتے ہیں تو ان ستاروں سے مارتے ہیں تو یہ ستارے ان کے کوڑے ہیں۔ پھر جو خبر جن لاتے ہیں اگر اتنی ہی کہیں تو سچ ہے، لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں۔ زندگی بعد موت کے ثبوت کی وضاحت ہے، چنانچہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ پیدائش میں زیادہ مشکل ہیں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے؟ یقیناً ہم نے انہیں لیسدار گارے سے پیدا کیا۔ بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ ان کے دل غافل ہیں، دلوں میں تو کچھ اور بسا ہوا ہے، دل کہیں اور لگتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا یقیناً ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیں ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔ بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی تو اچانک وہ سب دیکھتے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے۔ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹایا کرتے تھے، جس دن دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے فیصلے کے دن کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، اور جو کام نہیں کرنے مذاق اڑانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر یقین رکھنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اور اعمال کے حساب کتاب پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق نہیں اڑانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 6 ہے حشر کے مناظر۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں گھیر لاؤ ان سے کچھ پوچھنا ہے، وہ سب عذاب میں مشترک ہیں، اللہ تعالیٰ کے چیدہ بندے، اہل جنت کی گفتگو، عظیم الشان کامیابی، اہل جہنم۔ جمع کرو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ یہاں پر ظالموں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر، شرک اور نافرمانیاں کی ہوں گی۔ ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پھر ان کی دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو، ان سب سے باز پرس کی جائے گی اور انہیں ٹھہراؤ، یقیناً وہ سوال کیے جائیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ آج فرما بردار ہے۔ جہنم میں وہ ایک دوسرے سے کیسے جھگڑیں گے اور ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے
قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے کہ یقیناً تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ سرداروں کا جواب وہ کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، یقیناً ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ تم نے ہماری دعوت قبول کر لی، بس ہم ہی نے تمہیں بہکایا، بلا شبہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے۔ بس ہم ہی نے تمہیں بہکایا، بلا شبہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے۔ پھر یقیناً وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 46۔ مشرک تکبر کرتے تھے۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے پیچھے واقعی اپنے معبود چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی۔ یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو، اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے۔ اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، ان کی غلطیوں اور کمیوں سے درگزر کیا جائے گا، اور ان کی نیکیوں کا انہیں کئی گنا اجر دیا جائے گا۔ مخلص لوگوں کے لیے جنت، انہی کے لیے معلوم رزق ہے، لذیذ پھل ہیں، اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے۔ جنت میں تمام قسموں کے پھل ہوں گے جن کے رنگ خوبصورت اور ذائقے اعلیٰ ہوں گے، جن سے وہ لذت لیں گے۔ ان پھلوں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا لا مقطوعات ولا ممنوع، نہ ختم ہونے والے اور نہ روک دیے جانے والے۔ جنت کی نعمتیں، نعمت بھری جنتوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کے ساغر پھرائے جائیں گے، سفید پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ وہ پی کر مدہوش کیے جائیں گے، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا وہ چھپا کر رکھے گئے انڈے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا یقیناً میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا تھا کہ کیا یقیناً تم واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم یقیناً واقعی جزا دیے جانے والے ہیں؟ وہ کہے گا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ بس وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا، اپنے دوست کو وہ جہنم کے بیچ میں جھلستا ہوا دیکھے گا جیسے کوئی انگارہ دہک رہا ہو۔ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم قریب تھا کہ تم واقعی مجھے تباہ کر دیتے، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی ان حاضر شدہ لوگوں میں ہوتا۔ تو کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ مگر پہلی بار کی ہماری موت، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں، تو موت لائی جائے گی اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں ذبح کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت والوں اب موت نہیں ہے، اے دوزخ والوں اب موت نہیں ہے۔ جنت والوں کو یہ سن کر خوشی پر خوشی حاصل ہوگی اور دوزخ والوں کو رنج پر رنج ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے تو لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تھوہر کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی تباہ کر دے، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس کی خوراک ہی تھوہر ہے۔ استغفر اللہ۔ زقوم گناہ گاروں کے لیے فتنہ ہے، یقیناً ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ یقیناً وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے،
اس کا خوشہ ایسا ہے گویا وہ شیاطین کے سر ہے۔ بس بلا شبہ وہ اس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں، پھر یقیناً اس پر ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے۔ وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ اس سورہ محمد کی آیت نمبر 15۔ جہنمیوں کا ٹھکانہ، پھر بے شک ان کی واپسی یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پھر وہ انہی کی نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہو چکے۔ بلا شبہ ان میں ہم نے یقیناً ڈرانے والے بھیجے، سو آپ دیکھیں کہ ان کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ اخلاص بھی بندے کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے لیے خالص کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ اس دین سے یہ ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یکسو ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ دین کو، یعنی اپنے عقیدے کو، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ بننا، جنت اور جہنم کے بارے میں جاننا، اور جو کام نہیں کرنے، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، سرکشی کرنا، تکبر کرنا، بہکنا، گمراہ ہونا، باپ دادا کے نقش قدم پر چلنا۔ اور جو کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حشر کے مناظر کو یاد رکھنا ہے۔ 3 لوگوں کو یہ مناظر پڑھ کر سنانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکن نمبر 7، مخلص بندوں کی جزا۔ اس میں مین پوائنٹس ہیں: حضرت نوح اور بت ٹوٹ گئے، حضرت ابراہیم بچا لیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف جاتے ہیں، عظیم قربانی کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بچا لیے گئے، سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی، اور نوح نے ہمیں پکارا، یقیناً کیا ہی اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کے ذکر خیر کو چھوڑ دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور یقیناً اسی کے گروہ میں سے بلا شبہ ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ سلامت دل، یعنی ایسا دل جو شک و شبہات سے، شرک سے، کفر سے، برائیوں سے، فسادات سے پاک تھا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبے کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام، پھر جو کوئی شبوں کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بھی بچا لیا، اور جو کوئی ان شبے کی چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم پر کیسے حجت قائم کی؟ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بجائے من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو تمہارا جہانوں کے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ بس ابراہیم نے تاروں پر ایک نظر ڈالی تو اس نے کہا، یقیناً میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ اس سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ وہ ان کے بتوں کی طرف چپکے سے گیا تو اس نے کہا، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے، تم بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا
پھر وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے. اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم ہاتھ سے تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو. یہ آیت بہت توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. یہ بات تو سب کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے وما تعملون، اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. آنکھ دیکھتی ہے، دیکھنا کس کا عمل ہے؟ دیکھنے کے عمل کو ہم نے تخلیق تو نہیں کیا، ہم تو صرف دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اس دیکھنے کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تو تخلیق کیا ہے. ہم خود بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنانے سے پہلے اسے لکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی تخلیق کر دیا تھا. آپ اسے یوں سمجھیں جیسے کوئی مووی ہے یا کوئی پلے ہے، اس میں کوئی خاص کردار ہے، رائٹر اس کردار کو لکھتا ہے، کردار ادا کرنے والا صرف اداکاری کرتا ہے، پھر اس کو اس کی اجرت دے دی جاتی ہے. اس دنیا میں بھی ہر ایک کریکٹر ہے، اس کریکٹر کو اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے، لکھ دیا ہے، پھر ہر شخص اس کے مطابق عمل کرتا ہے. انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے آگ کے الاؤ میں پھینک دو. پھر انہوں نے اس سے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں سب کو سب سے نیچے کر دیا. اور اس نے کہا یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. ابراہیم کی اس دعا میں ہمارے لیے سبق ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، کہ اولاد کے لیے جب بھی دعا کریں اولاد کی صالحیت یعنی نیکی کے لیے دعا کریں. وبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خوف. پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. اس نے کہا اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے والد کی فرما برداری کا کیسا ذوق دیا تھا. وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی کوئی ایسا فرزند، کوئی ایسا بیٹا بھی ہوگا جو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی ذبیح اللہ، خلیل اللہ کے جذبہ ایثار، ایک طرف ذبیح اللہ اور ایک طرف خلیل اللہ. پھر جب دونوں نے اطاعت کی اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ندا دی جب دونوں نے اپنا ارادہ اللہ تعالیٰ کی میزان میں رکھ دیا تھا اور رب نے جان لیا تھا کہ ان کے شعور کی کیا حالت ہے. بیٹے کو لٹاتے ہی خوف کی تعبیر پوری ہو گئی. یقیناً تو نے خوف سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. دل کے ارادے سے آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں آپ کو کوئی چیز عزیز نہیں. آپ کو کیا چیز عزیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں. ہم سب سوچیں ضرور اس بات کو. اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے سے جس مقام پر بھی رکتے ہیں، کیوں رکتے ہیں؟ جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں وہاں شکر ادا کریں. یقیناً وہ بلا شبہ ایک کھلی آزمائش تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑھاپے کی اولاد، لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے میں بڑی آزمائش تھی جس میں وہ کامیاب رہے، اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دے دی، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو قرب الہی کے حصول کا ذریعہ بنا دیا. یعنی کہ ہم جو قربانیاں کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، سلام ہے ابراہیم پر. نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں. بار بار یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں، اس لیے نیکیاں کریں. تسلیم اور رضا کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ملتا ہے. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں سے نیکیاں کرنے والے بھی ہیں اور خود پر صریح ظلم کرنے والے بھی. کرنے والے کام ہیں نیکی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر یقین رکھنا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا، ایمان لانا. جو کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا ارادہ رکھنا، ظلم کرنا.
ارادے کر لیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں جیسے کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ نے خالص بندے بچا لیے۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام بچا لیے گئے، سیدنا الیاس بچا لیے گئے اور سیدنا لوط علیہ السلام بچا لیے گئے۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ سیدھے راستے سے مراد دین اسلام کا سچا راستہ ہے جو تمام انبیاء کا راستہ ہے، دین ہے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا کی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور ہم نے پچھلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، یقیناً ایمان کے بغیر کسی عمل کے صلے کا کوئی تصور نہیں۔ اور یقیناً الیاس بلا شبہ پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ بال کو پکارتے ہو اور سب سے اچھے خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ بال جو ہے وہ ان کا بت تھا، اللہ تعالیٰ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو یقیناً وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ سلام ہے الیاس پر، اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے سلام اور اپنی طرف سے سلامتی کا تحفہ عطا فرمائے، آمین۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہ لوط کی بیوی تھیں جو اپنی قوم کے ساتھ انہی جیسے نظریات رکھتی تھیں اور ان کی مدد کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو تباہ کر دیا، اور یقیناً ہم ان پر سے صبح کو گزرتے ہو اور یقیناً تم ان پر سے صبح کو گزرتے ہو۔ یہ بستیاں اس مقام پر تھیں جہاں اب بحیرہ مردار ہے، ڈیڈ سی۔ تم ان پر سے گزرتے ہو تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان بستیوں کو کیوں ہلاک کیا گیا، اور ان کی ہلاکت کے بعد ان لوگوں کو کیسے بچا لیا گیا جو ایمان رکھتے تھے، جو نیک اعمال کرنے والے تھے۔ اور رات کو بھی تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کرنے والے کام ہے نیکی کرنا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا، اور جن کاموں سے رکنا ہے اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، عقل سے کام نہ لینا۔ ارادے کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خالص بندوں کے نقش قدم پر چلا لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکن نمبر 9 ہے، ہر دور کے گمراہوں کے تصورات خرافات پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے مین پوائنٹ سے حضرت یونس علیہ السلام بچا لیے گئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ یہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے پیغمبر تھے، اور یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھا۔ جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا، سیدنا یونس علیہ السلام کی دعوت پر یہ قوم ایمان نہ لائی تو انہوں نے عذاب الہی سے ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے میں ابھی کچھ وقت تھا، تو بغیر رب کی اجازت کے وہ اپنے علاقے سے چلے گئے اور ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ معاملہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر چلا جائے۔ قرآن میں سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، پھر انہوں نے قرآن ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے تھا۔ چنانچہ اس کو مچھلی نے نگل لیا، اور اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا۔ یقیناً پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ الفاظ دہرانے شروع کر دیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم بھی یہ کلمات دہراتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی
كنت من الظالمين. تسبیح نہ ہوتی تو مچھلی کا پیٹ سیدنا یونس علیہ السلام کی قبر ہوتا. یقیناً وہ اس رب تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. پھر ہم نے اسے ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے ایک بیلدار پودا اس پر اگا دیا، کدو کی بیل، اور ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا یا اس سے زائد ہوں گے. سو وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک خاص مدت تک فائدہ دیا. قوم یونس عذاب دیکھ کر ایمان لائی جبکہ ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کو ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. سو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا ہے اور وہ موجود تھے؟ سن لو، بلا شبہ یہ لوگ یقیناً اپنی من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جنا، اور بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا ہے، اور بلا شبہ یقیناً جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے گئے بندے، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں نے اس کے جو اوصاف بیان کیے ہیں وہی اس کے جلال کے لائق ہیں، وہی اسے زیب دیتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی پاک ذات پر حرف نہیں آتا. بس یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے خود ساختہ معبود کسی کو فتنے میں مبتلا کرنے یا گمراہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. تم کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو مگر وہ جو جہنم میں پہنچنے والا ہے، اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم سب بستہ رہنے والے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں. تم لوگ ایمان میں کوئی حرکت نہ کیا کرو، نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو. پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حلقہ باندھے دیکھ کر فرمایا، تم لوگ اس طرح سب باندھا کرو جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے سب بستہ رہتے ہیں. تم لوگ سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں مل کر کھڑے ہوا کرو. فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان پر 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیشانی رکھے سر بسجود نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار مکہ تمنا کرتے تھے کہ ہم میں کوئی نبی ہوتا، اور بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کہا کرتے تھے اور کہ اگر واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص کیے گئے بندے ہوتے. تو انہوں نے اس کا انکار کیا، سو جلد ہی وہ جان لیں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا. یقیناً وہی ہیں جن کو مدد دی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی یقیناً غالب آنے والا ہے. چنانچہ آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں آپ دیکھتے رہیں، بس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے. تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا تھا. اور آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور دیکھتے رہیں، پس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب جو لوگ بیان کرتے ہیں.
رب ہر چیز سے پاک ہے جو مشرکین بیان کرتے ہیں، مثلا اللہ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اسے شریک کی ضرورت ہے۔ اور سلام ہے رسولوں پر۔ رسولوں پر اس لیے سلام ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کو پہنچایا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس نے رسول بھیجا، جس نے کتابیں بھیجی، رسولوں نے پیغام پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہلاک کیا اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ کرنے والے کام ہیں تسبیح کرنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا۔ ارادے کر لیں۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں گمراہیوں کے تصور کی خرابیاں دور کرنے کے لیے ان کو وہی دلائل دینے ہیں جو قرآن دیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں ہماری سورہ صافات مکمل ہوتی ہے، اور ہم اگلی سورت یعنی سورہ صاد کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، 5 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 10 ہے۔ ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں تعجب۔ اصل بات یہ ہے قرآن نصیحت بھرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت والے قرآن کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ صاد والقرآن ذی ذکر، صاد نصیحت والے قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا سخت تکبر اور مخالفت میں ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیے کہ کس کے مقابلے میں تکبر تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر تھا۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت نہیں تھی، یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کی مخالفت تھی۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ اور بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یقیناً یہ ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ پچھلے مذہب میں نہیں سنا، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر قرآن کیوں نازل ہوا؟ ان کا یہ اعتراض، کیا ہمارے درمیان میں صرف اس شخص پر ذکر نازل کیا گیا؟ بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہے، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ یہ تکبر توڑنے والی چیز تھی، کبھی پہنچے ہی نہیں۔ کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو سب پر غالب بہت عطا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کفار کے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کو غلط ثابت کرنے کے لیے کی ہے کہ اگر آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے تو پھر آسمان پر چڑھ کر وہی کا سلسلہ بند کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی بادشاہی ان کے پاس ہے تو ضرور وہ سیڑھیوں میں چڑھ جائیں، یہ جماعت شکست کھا جائے گی۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک جتھا ہے جو یہاں شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے یہی جتھے تھے۔ ان سب لوگوں نے ہی رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کب آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا جاتا ہے، جب حق کی نفی کی جاتی ہے، اور جب لوگ باطل کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو کام نہیں کرنے، تکبر کرنا، ضد کرنا، دوسروں کو باطل طریقے زندگی پر قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی طرف سے شک میں ہونا، رسولوں کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 11 ہے صبر و ثبات کی مثال، سیدنا داؤد علیہ السلام۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے سیدنا داؤد علیہ السلام ایک عقیدے والے، اے داؤد علیہ السلام، اے لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں کو سور پھونکنے کا انتظار ہے، اور یہ لوگ بس ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔
اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ مشکلات میں، مصائب میں، لوگوں کے طعنوں پر، ماحول میں مخالفت جب بڑھ جائے تو اللہ والوں کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں وہ، اس کی وجہ سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ایک مقصد، ایک مشن کو لے کر اٹھتے ہیں ان کے حالات بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کے لیے کہا، یعنی آپ اس مشکل دور میں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کی اطاعت، ان کی بندگی، ان کی عبادت، ان کی دعوت اللہ کو یاد کریں، جو کاموں میں بڑے ہی قوی واقع ہوئے تھے، یعنی ان کے اندر بہت قوت تھی۔ یہ قوت انہیں کہاں سے ملی تھی؟ وہ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت گزارتے تھے اور دن میں روزے رکھتے تھے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ یہ سب سے مشکل روزے ہیں، اس لیے کہ نہ کبھی روزے کی عادت ہو پاتی ہے نہ افطار کی، اور انسان عادتوں کا اسیر ہوتا ہے۔ جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے پھر آسانی ہوتی ہے۔ راتوں کی عبادت اور یہ روزے سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوت کا ذریعہ تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام نمازوں سے زیادہ پسند داؤد علیہ السلام کی نماز جیسی نماز ہے، اور تمام روزوں میں زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کے روزے جیسا روزہ۔ اور وہ نصف شب سوتے تھے اور تہائی رات میں نماز پڑھتے تھے اور پھر رات کے چھٹے حصے میں سو رہتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے، اور دشمنان دین سے جہاد کرنے میں پیٹ نہ دکھاتے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور رجوع رکھتے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا یہاں پر اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ وہ اپنے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ معاملہ لوگوں کے درمیان فیصلے کا ہوتا، معاملہ عبادت کا ہوتا یا کسی بھی نوعیت کا کام ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے معاملات میں خود اپنی خواہش کی طرف نہیں، یا دل میں آنے والی بات کی طرف نہیں، یا لوگوں کی ڈیمانڈ کی طرف نہیں، بلکہ اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی طرف دیکھنا، یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف رجوع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، اس سے مدد طلب کرنا، اس کی حمد کرنا، اس سے فیصلہ چاہنا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر استقامت، یہی بندے سے مطلوب ہے۔ اس راستے میں جو چیز بندے سے چاہیے وہ اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی کھوٹ نہ رہے، کہیں دل کی مرضی نہ آئے، کہیں کوئی اور مفاد نہ آئے۔ یہی اخلاص بندے سے مطلوب ہے، پورے دین کے ذریعے یہی اخلاص مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی سورہ بینہ میں، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یکسو ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ عطا کریں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ دین کیا ہے اصل میں؟ لائف سٹائل کو کہتے ہیں، یعنی آپ کا طریقہ زندگی، آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہماری سوچ ہے، ہماری فکر، جذبے، خواہشات بھی شامل ہیں۔ دین میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کبھی نظر اٹھے، نظر کیا واپس لے کر آئے، نظر سے نقطہ نظر بنتا ہے، تو جس نظر سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں وہی ہمارا نقطہ نظر بن جاتا ہے، اور جو بات ہمارے دل کے اندر پختہ ہوتی ہے ہم دنیا کو بھی اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے کان کیا سنتے ہیں، ہم کیسے تاثرات دیتے ہیں، کیسی گفتگو کرتے ہیں، کیسا ہمارا برتاؤ ہوتا ہے، ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ سب دین میں شامل ہے۔ ہمارا کمانا، ہمارا خرچ کرنا، ہمارا زندگی کو برتنا، زمین پر ہماری زندگی اور پورے انسانوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے، تو یہ ہے دین اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بات کہی تھی، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اور اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔
جب آپ کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی مینو کھولتے ہیں تو کئی آپشنس کھلتی ہیں، پھر آپ کسی ایک کو کلک کر دیتے ہیں، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی میرے بندے فیصلہ کریں ان کے پاس جتنی بھی آپشنز ہوں ہر دفعہ میری رضا پر ہی وہ کلک کریں۔ جو بھی کام کر رہے ہوں کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پہ راضی ہیں اور وہی کرنا چاہیے، اور میری خوشی کے مطابق ہی کام کریں، یعنی اللہ کی خوشی کے مطابق ہی کام ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے طے کر لیں کہ میری اپنی خوشی نہیں، خواہشات نہیں، جذبات نہیں، لوگوں کے مطالبات بھی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی۔ جو کام کرنا ہے لِوَجْهِ اللہ، اللہ کے چہرے کو دیکھ کر کرنا ہے۔ بندہ تو دنیا میں اسی بات سے خراب ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسوں کے چہرے کو دیکھتا ہے، کیونکہ بچپن سے انسان یہی کچھ سیکھتا ہے۔ آج ارادہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے جمع کیے گئے سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ کیسا منظر ہوگا، آسمان پر پرندوں کے جھنڈ ہیں اور آسمان سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، زمین سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، ساری کائنات ہم آہنگ ہے۔ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے جس کی وجہ سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قوت نصیب ہوتی ہے۔ صبح و شام تسبیح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی دیا تھا جب انہوں نے بڑھاپے میں اولاد کی بشارت دی۔ اسی طرح سے یہ احکامات 12 قرآن حکیم میں دیے گئے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی، اور اسے ہم نے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو دی۔ اور یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے مادی اور روحانی اسباب فراہم کر دیے تھے۔ ان کی سلطنت کی مضبوطی کا سبب ان کی حکومتی پالیسی تھی، جو حکومت اور ٹھوس فکر پر مبنی تھی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے فیصلے ٹوک ہوتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ فیصلے مبہم رہ جائیں۔ جو بھی فیصلہ ہوتا تھا بالکل واضح ہوتا تھا۔ ان کی حکومت میں صداقت، قوت، حکمت اور نبوت جمع ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان کی سلطنت انتہائی مضبوط ہو گئی تھی۔ یہ 4 چیزیں قوی کرنے والی ہیں، جن میں سے نبوت تو اب نہیں ہو سکتی، لیکن باقی کام تو ہو سکتے ہیں، صداقت، قوت اور حکمت۔ اور اسے ہم نے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو دی، یہ بھی تسبیح کے نتائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے تمام روحانی اور مادی اسباب فراہم کر دیے تھے۔ آپ جب تسبیح کریں تو آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فراہم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بات صرف یہ ہے کہ نور کے حالے میں آنا ہے۔ 14ویں کے چاند کا حالہ کتنا دل فریب ہوتا ہے، دل پکڑا جاتا ہے۔ چاندنی رات میں روشنیوں کے حالے ایسے ہی بنتے ہیں کہ انسان کے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، اس نور کا جو حالہ بنتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے دین کے مراکز ہیں، مساجد ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر لوگ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی بڑائی کے لیے جینا سیکھتے ہیں اور اس کی بڑائی کے لیے جینا سکھاتے ہیں۔ جب لوگ اس حالے کے اندر آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے روحانی اور مادی اسباب فراہم کر دیتے ہیں۔ بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی، اس کو لگتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں اس کی وجہ سے میری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ غور کیجئے کہ داؤد علیہ السلام تو بکریاں چراتے تھے، بکریوں کا چرواہا بادشاہ کیسے بن گیا، نبی کیسے بن گیا؟ دوسرے پارے کے اختتام پر آپ نے پڑھا تھا کہ داؤد علیہ السلام اس موقع پر طالوت کے لشکر میں شامل ہوئے جب جالوت سب کو چیلنج کر رہا تھا کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کر سکے، تو سارے سہمے ہوئے تھے۔ اس موقع پر داؤد علیہ السلام کے اندر اتنی قوت تو نہیں تھی، سوکھے پتلے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی بہت بڑی قوت ان کے پاس تھی۔ انہوں نے جب جالوت کا مقابلہ کیا تو جالوت کو مار گرایا، قوم کے اندر نئی زندگی دوڑ گئی۔ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے طور پر منتخب کیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی سیدنا داؤد علیہ السلام سے کر دی، اور طالوت کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام بادشاہ ہوئے۔ پھر سیدنا داؤد علیہ السلام کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ کبھی مادی وسائل کی طرف نہ دیکھیے گا۔ ہماری زندگی ہمارے اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی آسانی نہیں ہوتی۔ نور کے حالے کے اندر آنے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن جو چیز آپ کو نور کے حالے کے اندر آنے سے روک رہی ہے وہ آپ کے وہ وسائل، وہ اسباب ہیں جو آپ نے اختیار کر رکھے ہیں۔ آپ کی زندگی کی ترجیحات مختلف ہونے کی وجہ سے آپ نور کے حالے کے اندر نہیں آ پا رہے اور روشنیوں کے اس سفر کو اختیار نہیں کر پا رہے۔ زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی وجہ سے نہ ہمیں روحانی رزق ملتا ہے نہ مادی رزق ملتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہم کوششیں کرتے ہیں اور رب کی رحمت ہوتی ہے تو کوششوں کی سمت درست کر لیں۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ نور کے حالے میں آ جائیے۔ اس حالے میں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، سارے روحانی اور مادی اسباب بھی ہیں۔ یقین نہیں آتا، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقام کے مقابلے میں دنیا میں بھی زیادہ دے گا، اور اس مقام کے مقابلے میں اپنا سب سے بڑا رزق علم بھی زیادہ دے گا، فہم اور حکمت بھی زیادہ دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نور کے حالے کے اندر آ جائیے۔ اس حالے کے اندر رہنے والوں کی سرگرمیاں مختلف ہوتی ہیں۔ اس حالے کے اندر رہنے والے اللہ رب العزت کے سامنے پیشی سے ڈرتے ہیں اور اس جہان کے بعد آنے والے جہان کے لیے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی ساری دلچسپیاں انسانوں کی خدمت کی طرف لگ جاتی ہیں، اور انسانوں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہیں آگ سے بچا لیں۔ کسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور آپ انہیں کہیں کہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ کے لیے ہم رہنے سہنے کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ بیمار ہیں آپ کا علاج کروا دیتے تھے، تو کیا یہ اس کے لیے بھلائی ہوگی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، علاج کی بھی، لیکن پہلی ترجیح کیا ہے؟ یہ کہ کسی کی جان بچ جائے۔ جب جان کا خطرہ ہو، جان محفوظ نہ ہو، تو باقی سارے کام لایانی ہو جاتے ہیں۔ اس بچاؤ کے لیے طریقہ کار وہی ہے جو سیدنا داؤد علیہ السلام نے اختیار کیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ زمین پر مثالی زندگی جئیں اور اس زمین کو مثالی صورت میں دیکھیں، تو وہ کوششیں کرنی شروع کر دیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں کیسی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انسانوں کو اچھی زندگی جینا سکھاتے تھے؟ جیسے سورہ فتح کی آخری آیت میں آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال انجیل میں ہے، تورات میں بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں اس حال میں دیکھو کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈنے والے ہیں۔ سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں پر ان کی شناخت ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ہے۔ ان کی مثال کھیتی جیسی ہے، جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اسے اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے، مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فتح کی آیت ہے، جیسے کھیت میں بیج بوئے جاتے ہیں، ایسے ہی قرآن سے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بیج بویا گیا۔ یہ کس چیز کی کھیتی ہے؟ یہ ایمان کی کھیتی ہے جو دلوں کے سرزمین میں بوئی جاتی ہے۔ لیکن ایمان والے اپنے اپنے گھروں میں نہیں ہوتے کہ صرف گھر کے ہو کر رہ جائیں۔ ایمان والوں کے لیے کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش کی تھی وہ ایک کھیت کی طرح تھی۔ ان کے گھر بھی تھے، ان کی مصروفیات بھی تھیں، لیکن ان کے مشترکہ مقاصد بھی تھے، اور وہ یہ تھے، وہ سب 5 وقت میں مسجد میں اکٹھے ہوتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو سیکھنے کے لیے ہر روز اکٹھے ہوتے تھے۔ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے انصاری دوست نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم بزنس بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی سیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سے دور بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ ایک روز میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی مجلس میں جاؤں گا اور آپ کاروبار کرنے کے لیے جانا، شام کو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نے کیا کہا، دوسرے دن میں بزنس کے لیے جاؤں گا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا، اور شام کو اس وقت تک ہم گھر نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ مجھے نہ بتا دو کہ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے زندگی، ایمانی زندگی ہر روز کی مجلس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس کے بغیر دلوں کی سرزمین سرسبز نہیں رہتی، بنجر ہو جاتی ہے۔ یہ وحی کا پانی ہے جس کی وجہ سے دلوں کی سرزمین سرسبز رہتی ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے آج کل، جیسے رب العزت نے اس کی مثال دی، او کصیب من السماء،
یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہو، یعنی جیسے بارش اترتی ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اسی طرح سے دلوں کی سرزمین اس وقت تر و تازہ رہتی ہے تب ایمانی قوت اسے ملتی ہے، تب اچھے اعمال ممکن ہوتے ہیں، جب مسلسل وحی کو سنا جائے، جب اسے سمجھا جائے، جب اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ اجتماعی زندگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سرزمین پر ہم اپنے اپنے گھروں میں کھانے پینے، سونے جاگنے اور اپنے لوگوں کے درمیان رہ کر مر جانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم ایک کردار ادا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ تو امت مسلمہ کو یعنی اندر نہیں رکھا گیا۔ اخرجت کی بات ہے، نکالنے والا رب ہے، لوگوں کے سامنے لانے والا رب ہے۔ تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تیار کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ ملی ہے یہ زندگی تو اس مقصد کے لیے ملی ہے۔ آپ ارادہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ تا حیات نور کے حالے میں رہنا ہے۔ اسی لیے تو ہم نے یہاں پر النور بنایا ہے۔ النور بنانے کا مقصد کسی کی ذات کی تشہیر کرنا یا کسی کی بڑائی نہیں، سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی میں مل جانے والے ہیں، رہے نام اللہ کا۔ النور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے بنایا گیا، کیونکہ لوگوں کو منظم کرنا پڑتا ہے، انہیں رخ دینا پڑتا ہے، انہیں چلانا پڑتا ہے، ورنہ کوششیں بیکار چلی جاتی ہیں۔ جیسے اسکولز بنتے ہیں، کالجز بنتے ہیں، یونیورسٹیاں بنتی ہیں تو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ قرآن کا علم ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ گھر بیٹھے سیکھ لیں، آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو یہ آپ کی زندگی میں رہ جائے۔ یہ تو اس سے زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے جتنا کہ باڑے کا اونٹ رسی توڑوا کر بھاگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپس کی محبت، آپس کے تعلقات کے ساتھ مل کر پلان کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھا جائے تو ایک شخص کے دل کے اندر ایمان نہیں بڑھتا، بلکہ سب کے مشترکہ مقاصد کے تحت کوششیں کی وجہ سے ہی سب اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑھتا ہے اور اس زمین پر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگوں سے میری یہ ہے درخواست کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جس کو نہیں بھی آتا اگر وہ بھی آ کے بیٹھے گا ڈیلی بیسس پر، روزانہ جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں صبح کے ٹائم پہ بھی اور شام کے ٹائم پہ بھی، تو آپ دیکھیں زندگی بدلنے لگ جائے گی اور زندگی کے اندر عملی طور پر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں یہ چھوٹی بچیاں آتی ہیں، یہ رمضان سے پہلے رات میں یعنی کہ مغرب کے بعد ان کا ٹائم تھا اور یہ پوری کلاس فل ہوتی ہے، یعنی پیچھے تک بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنی فل۔ رمضان سے پہلے کی بات بتا رہے، رمضان میں تو ہم نے ٹائم ان کا 3 بجے کر دیا۔ تو ان کے اندر یہ تبدیلی ہے کہ الحمدللہ کہ یہ کتنی شروع میں تو ظاہر ہے اتنی کم عمری میں یہ لوگ بیٹھے، اور پھر اب یہ حال ہے کہ اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور پوری کلاس لیتے ہیں، اور ان کے اندر یہ چیز یعنی ابھی سے ان کے اندر یہ چیزیں جذب ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ لوگ بھی اپنے لیے فیصلہ ضرور کیجیے گا۔ اور کیا آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے، جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم 2 جھگڑنے والے ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ یقیناً یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 دمبی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد نے کہا اس شخص نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ باہم شراکت داروں میں سے اکثر یقیناً ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا کہ یقیناً ہم نے اس کا امتحان لیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا گر گیا اور اس نے رجوع کیا، سو ہم نے اسے اور بخش دیا، اور بلا شبہ ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً قرب کا مقام اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب اللہ تعالیٰ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے۔ کرنے والے کام میں صبر کرنا، رجوع کرنا، صبح شام تسبیح کرنا، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، ایمان لا کر نیک عمل کرنا، رب سے معافی مانگنا، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، جو کام نہیں کرنے، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 12، سلیمان علیہ السلام آزمائے گئے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے برابر نہیں کر سکتے۔ کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام آزمائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کیوں بنائے، زمین کیوں بنائی، ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے کیوں پیدا کیا؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان ان سے اپنا دنیا کا رزق کمائے، ان قوتوں کی وجہ سے اپنے لیے سہولیات حاصل کریں، اور بس۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی میسر کیا ہے اس کی وجہ سے انسان اپنے لیے فوائد تلاش کرتا ہے، اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے، اور رزق کے حصول کے بعد انسان کو قوت ملتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کے گھر میں گاڑی ہے، گاڑی میں آپ پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا گاڑی کھڑی رہ دیتے ہیں؟ ہر قوت کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ پیٹرول ڈلوانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہ آپ جس مقصد کے لیے گاڑی استعمال کرنا چاہیں آپ کر سکیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کھائے پیے، کمائے، خرچ کرے، اب اس کی زندگی، اس کی قوت اس کے پاس ہے، اب کیا کرے؟ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے۔ کافروں کا خیال ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بے مقصد ہے، باطل پر قائم ہے، یعنی ہر چیز خود بخود بن گئی، خود مختار ہے، نہ اس کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے، نہ اس کا اختتام کا کوئی پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ چلو اچھا، اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ بگ بینگ ہوا تھا اور ایک کائنات وجود میں آ گئی، تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے؟ بڑا گہرا اثر ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اگلی سوچ بھی پیدا ہوتی ہے، اور آج سب لوگوں کے ذہن اسی کے مطابق تیار ہو چکے ہیں۔ انسان بھی خود ہی وجود میں آیا اور اپنی زندگی کا مقصد بھی وہ خود ہی متعین کرے گا، اور اس کے پاس آزاد مرضی ہے کہ جو وہ چاہے کرے۔ جب اس کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی رہنما ہی نہیں ہے، تو اب اسے کسی کی گائیڈ لائن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو حساب بھی نہیں دینا ایک انتہائی خطرناک بات ہے جو پوری تعلیمی زندگی کی بنیاد بن گئی۔ آج جو ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں وہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہی تعلیم ہے۔ پوری اس تہذیب کی بنیاد میں تصور انسان کہ میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے میری مرضی۔ آج ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھیے تو وہ کہتا ہے میری مرضی، میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی کو جیسے بھی گزارنا چاہوں، میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں۔ اس کا مطلب جانتے ہیں میں ہوں کا مطلب کیا ہے؟ انا پرستی۔ میں آج کی پوری تہذیب انا پرستی پر قائم ہے، یہی تو ابلیسیت ہے۔ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یہ انا پرستی تو ہے۔ ابلیس نے بھی یہی کہا، یہ جملہ کیا تھا، اور میں اسے سجدہ کیوں کروں، یہی بات تھی۔ تو یہ ابلیسی تہذیب ہے، بے خدا تعلیم کا نتیجہ کہ آج ساری انسانیت ابلیس کے راستے پر چل پڑی۔ آج کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو رب کی بات سمجھ نہیں آتی؟ آج ہماری نوجوان نسل کیوں دور ہو گئی اپنے رب سے، اپنے رسول سے، اپنے دین سے؟ بگ بینگ کے اوپر یقین کرنے کی وجہ سے، اپنی مرضی کو آزاد سمجھنے کی وجہ سے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ آپ سوچ کے دیکھ نہیں سکتے کہ میں خود چلڈرنس لائبریری میں گئی تھی لاہور میں، وہاں پر ایک بہت بڑا انہوں نے ونڈو بنائی ہے، اور ونڈو کے اندر انسانی ارتقاء کا انہوں نے پورے ماڈلز بنائے ہیں، اور اس ماڈلز کے اندر انہوں نے انسانی ارتقاء کو کیا دکھایا ہے؟ انہوں نے دکھایا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، اور آہستہ 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 وہ انسان بن گیا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ چھوٹے بچے جا کے وہاں پہ آبزرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔
ایک تعداد ہے بچوں کی جو چلڈرن لائبریری میں جاتی ہے، تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ پورا معاشرہ لگا ہوا ہے ابلیسیت کے پیغام کو آگے پہنچانے میں۔ فرق تو اتنا ہی ہے مگر بڑا گہرا ہے۔ تصورات کی تبدیلی کی وجہ سے زندگیوں میں اتنا تضاد آ جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے جینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اپنے وجود پر قادر نہیں تھے، ہمارا وجود جس نے بنایا ہے وہ حق رکھتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایجاد کرنے والا حق رکھتا ہے کہ وہ اس کے اصول ضابطے طے کرے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بنانے والا اس کے لیے اصول ضابطے نہ بنائے اور آزادی سے چلتا رہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ زندگی میں آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی مشینری استعمال کرنا چاہتے ہیں، مثلا گرائنڈر مشین ہے، واشنگ مشین، کمپیوٹر، ہر ایک چیز دائرے میں ہے، تو کیا ایک انسان ہی دائرے میں نہیں رہے گا؟ جس دائرے میں اللہ تعالیٰ انسان کو رکھنا چاہتے ہیں وہی بندگی ہے، وہی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جئیں۔ آپ کے دل میں یہ بات یقین بن کر اتری ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارا مقصد ہم اپنی مرضی پوری کرنا نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کرنے کے لیے زندگی دیے گئے ہیں، اور اس کا ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ آج معاشرے کا کتنا بڑا یہ المیہ ہے کہ اتنے پیارے، اتنے ذہین لوگ ہیں، لیکن انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے کس طرح سے اپنے نبی کی تربیت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرنے کے بعد یہ الفاظ کہتے تھے: انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق۔ یعنی یہ بات ہے کہ تو حق ہے، تیرا قول حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تجھ سے ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے تھے جن میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں: ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ سب کچھ تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا مقصد ہے، مقصد کے ساتھ آپ نے پیدا کیا۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز بے مقصد پیدا ہوئی ہے، مقصد تو خود متعین کریں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جان ڈیوی جو امریکی تعلیم کا بانی تھا، اس کے نظریات دراصل ڈارون کے فلسفے سے اخذ کیے گئے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں ڈارون کیا کہتا ہے کہ تعلیم کے مقاصد نہیں متعین کرنے چاہیے، جس کا معاملہ ہے وہ خود ہی اپنا مقصد متعین کر لے۔ اس کے پیچھے تصور یہ ہے کہ ہر چیز بے مقصد ہے، ہر چیز باطل ہے، مقصد تو ہر ایک نے اپنا خود ہی بنانا ہے۔ اس کے نتیجے میں آج سب نے اپنا مقصد خود ہی بنا لیا ہے کہ کیا؟ بس روزی کماؤ، ایک ہی کام ہے۔ آج اس دنیا میں دو چار یا کوئی ایک مقصد خود سے طے کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کبھی کارآمد نہیں ہوتی، اور بالآخر دنیا سے جانے سے پہلے شدید ڈپریشن کا شکار ہو کر اولڈ ہاؤسز میں مر جاتے ہیں۔ لاہور میں بھی کتنے اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ بوڑھے والدین کو جا کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ کیا یہی ہے سب سے بڑا خوف انسانوں کے لیے؟ کیا یہی زندگی ہے جس کے لیے لوگ حسرت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی زندگی جینے کا موقع مل جائے؟ اقبال کہتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکمت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اور اسی نے یہ کہا تھا کہ اس کی تہذیب تو ایسی ہے کہ گرجاؤں کے مقابلے میں بینکوں کی عمارات زیادہ بڑی ہیں، یعنی ان کے لیے روحانیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مادیت ہی کی اصل حیثیت ہے، کیونکہ انہیں مادے پر یقین ہے، وہ حواس خمسہ سے اسے محسوس کر سکتے ہیں، اسی لیے مادے کے ماں سوا ہر چیز کو باطل سمجھتے ہیں۔ مادے سے مادیت پرستی کی ایک تہذیب وجود میں آتی ہے۔ کتنا مختلف ہے یہ تصور اور اسلام کا تصور۔ دیکھیے آپ، ہمارے پاس بھی اتنے بڑے بڑے بازار، اتنے بڑے بڑے مالز بنے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں مساجد کو دیکھ لیں آپ۔ دو طرح کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، یقیناً میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اونٹ میں اوجھل ہو گئے۔ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی آزمائش، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان کی بھی آزمائش کی،
اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور شیاطین کو بھی ہر قسم کے معمار اور ماہر غوطہ خور، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کرو یا روک رکھو، کوئی حساب نہیں ہے، اور بلا شبہ اس کا ہمارے یہاں یقیناً بڑا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ کرنے والے کام ہے اس رکوع میں نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنا، سبق حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، رب کو یاد کرنا، احسان کرنا، اور جو کام نہیں کرنے کفر کرنا، زمین میں فساد پھیلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 13، سلیمان علیہ السلام آزمائے گئے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے حضرت ایوب علیہ السلام، برگزیدہ بندے، متقیوں کا انجام، سرکشوں کا انجام۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے شیطان نے بڑا دکھ اور عذاب پہنچایا، اپنا پاؤں مارو، یا یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کر دیے، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی ہماری طرف سے رحمت ہے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، کیا بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت عمل رکھنے والے اور بصیرت رکھنے والے تھے۔ آخرت کے گھر کی یاد سے انہیں خالص کیا گیا۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یقیناً ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ منتخب کیا تھا جو اصل گھر کی یاد ہے، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً بہترین برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ نیک لوگوں کو یاد کریں، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور وہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے اور یقیناً متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے پورے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ بلا شبہ یقیناً یہی ہمارا رزق ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہے بدلہ، اور بلا شبہ سرکشوں کا یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے سو وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ یہ ہے بدلہ، سو اسے وہ چکھیں، کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ استغفر اللہ۔ اور اس شکل کی دوسری اور کئی قسمیں۔ جہنمی فوج کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں۔ یہ ایک گروہ تمہارے پاس گھسا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلا شبہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اس کو ہمارے آگے لائے ہو، بس کیا ہی بری ہے جائے قرار۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا ہے بس اس کو آگ میں دگنا عذاب زیادہ دے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا یا ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئی ہیں؟ یقیناً اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا حق ہے۔ رکوع میں کرنے والے کام ہے رب کو پکارنا، نصیحت حاصل کرنا، رب کی طرف رجوع کرنا، خالص ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں آخرت کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے ہمیں بھی آخرت کی یاد سے خالص کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 14 ہے انوکھی دشمنی۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ جب رب نے فرشتوں سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، قرآن نصیحت ہے، جھٹلانے والوں سے کہہ دیں کہ میں اللہ واحد و قہار کا رسول ہوں، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، بڑے دبدبے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، سب پر غالب، بے حد بخشنے والا۔
آپ کہہ دیں کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو۔ مجھے اس وقت کا کوئی علم نہیں ہے جب سب اونچی مجلس کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ میری طرف وحی نہیں کی جاتی اس کے سوا کہ یقیناً میں صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ بس سب کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس کس نے تجھے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا تھا یا تو بلند مرتبے لوگوں میں سے تھا ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نکل جا یہاں سے کہ یقیناً تو مردود ہے اور یقیناً تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یقیناً تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ اس نے کہا تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اور یقیناً تم کچھ وقت کے بعد اس کی خبر کو ضرور جان لو گے۔ کرنے والے کام ہیں خبردار کرنا، خالص ہونا، اور جو کام نہیں کرنے ہیں کفر کرنا، تکبر کرنا، شیطان کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے خالص ہونے کی دعا کرنی ہے اور خود خالص ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ زمر مکی صورت ہے، اس میں 8 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 15 ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ مخلص لہ الدین سے مراد اس حق اور عدل کا تقاضا ہے کہ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، کیونکہ بت کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اخلاص یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کیا جائے اور کسی دوسری چیز کا ارادہ نہ کیا جائے۔ سن لو دین خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اچھی طرح قریب کرنا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بہت ناشکرا ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے تو وہ ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ضرور منتخب کرتا۔ وہ پاک ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مدت مقررہ تک چلتا ہے۔ سن لو وہ سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کا ایک جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتارے۔ وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو
تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ شکر کا راستہ ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی جناب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ والوں میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان اور بندے کی ناشکری کا ذکر کرتا ہے۔ بندے کو جب مرض اور فقر و فاقہ وغیرہ کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سمندر وغیرہ میں گھر جاتا ہے۔ کیا یہ اچھا ہے یا جو شخص مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرنے والا اور قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح رات اور دن، روشنی اور اندھیرا، آگ اور پانی برابر نہیں ہوتے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا امام وہ آدمی بنے جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، اور اگر قرآن مجید کے جاننے میں سب برابر ہوں تو پھر وہ آدمی بنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا سب سے جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہو، اور اگر سنت جاننے میں سب برابر ہوں تو وہ آدمی امام بنے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہو، اور کوئی آدمی کسی کی سلطنت میں جا کر امام نہ بنے اور نہ اس کے گھر میں اس کی مسند پر بیٹھے سوائے اس کی اجازت کے۔ رکوع نمبر 16 ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ۔ آپ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کروں۔ خالص دین اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے خوف، اس سے امید، اس پر توکل، اس کی طرف انابت ہے۔ یہی دین ہے جو دلوں کی اصلاح کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداروں میں سے پہلا میں ہو جاؤں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کرتا ہوں، چنانچہ تم اس کے سوا جس کی تم چاہو عبادت کرو۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، یہی کھلا خسارہ ہے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے جنت میں ایک مکان اور متعلقین بیوی وغیرہ مقرر کر دیے ہیں۔ اب اگر بندہ اطاعت گزار ہے تو وہ مکان اور متعلقین اس کو مل جائیں گے، اور اگر نافرمان ہے تو وہ گھر اور اس کے گھر والے کسی دوسرے اطاعت گزار بندے کو دے دیے جائیں گے۔ ان کے اوپر بھی آگ کے سائباں ہوں گے اور ان کے نیچے بھی۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، واپس مجھ سے ڈرو۔ اے میرے بندو، پس مجھ ہی سے تم ڈرو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو آپ میرے بندوں کو بشارت سنا دیں۔ جو بات غور سے سنتے ہیں پھر ان میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔
یعنی جو غور سے سنتے ہیں، اسے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ اس کی بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کلام اللہ پر عمل کرتے ہیں، اور عقل والوں کی عقل انہیں پاکیزگی کی طرف، نجات کی طرف مائل کرتی ہے، اس طرح وہ اپنی عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، تو کیا آپ ایسے شخص کو بچائیں گے جو آگ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، جن کے اوپر بلند عمارتیں بنی ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے اپنے اوپر کے بالا خانہ والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرقی یا مغربی کناروں میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو، اس وجہ سے کہ جنت والوں کے درجات میں آپس میں تفاوت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ انبیاء علیہ السلام کے درجات ہوں گے کہ جن تک ان کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان لوگوں کو بھی وہ درجات عطا کیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں۔ یا اللہ ہمیں بھی اس مقام و مرتبے پر پہنچا دے، آمین۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت زمین میں جاری کر دیا، پھر وہ اس کے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے تو آپ اسے زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے۔ رکو نمبر 17 ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی وویل للقاسیۃ قلوبہم ان ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، سب وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے تباہی ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اس کے قلب و ذہن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے قبولیت اور اس پر عمل کے لیے وسعت ہو، اور وہ شرح صدر کے ساتھ اسلام کے راستے پر چل رہا ہو، تو بس ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں۔ یعنی ان کے سخت دل اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے نرم ہوتے ہیں ہی نہیں، نہ ہی اس 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 کی آیات سے نصیحت پکڑتے ہیں، اور نہ ہی ذکر سے اطمینان ہی حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے رب سے روگردانی کر کے غیر کی طرف التفات کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے شدید ہلاکت اور بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ مثانی سے مراد بار بار دہرائی جانے والی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو سبع المثانی کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو بات ہے کہ پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی دل اور جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر انہیں بھلائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ خوبصورت انداز میں سننا بھی بہت فائدہ مند ہے قرآن مجید کو۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ساتھ قیامت کے دن برے عذاب سے بچے گا، وہ جنت والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں کے لیے کہہ دیا جائے گا کہ چکھو جو تم کمایا کرتے تھے۔ یعنی جو شخص برے عذاب سے قیامت کے دن اپنا چہرہ بچانا چاہتا ہے، اسے شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ آج اپنی اپنی کمائیوں کے مزے لوٹو۔ الہی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے کیے کا وبال ہم پر نہ ڈالنا،
ہم سب کو معاف کر دینا، آمین۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تو ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہ تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی ہے جس کی ملکیت میں کئی ایک دوسرے سے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک آدمی ہے پورے کا پورا ایک آدمی کے لیے ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ بھی مرنے ہی والے ہیں۔ یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جن سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر استدلال کیا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یقین آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت بھی پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ آج مسلمانوں میں یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے، کیا اللہ کی بات جھوٹی ہے؟ پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا 23واں پارہ مکمل ہوا، اور ابھی سورہ زمر جاری ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔